रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हर रात की तरह उस रात भी मजदूरी करके घर लौट रहा था जब मुझे अपनी बहन का फ़ोन आया कि अब्बा की हालत बहुत ख़राब है। मैं परेशान हालत में जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता था। खुदा की ऐसी करनी थी कि उस रात मुझे जल्दी बस भी ना मिली और मैं जिस जगह काम करता था वहाँ से मेरा गांव कुछ दूरी पर था। मुझे शाम से रात हो जाया करती थी। उस रात भी मुझे घर जाते हुए ना चाहते हुए भी देर हो गई। मैं सारे रास्ते परेशान रहा। जैसे तैसे करके मैं घर पहुंचा, तभी अब्बा के पास मेरा पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ था। मेरी अम्मा अब्बा की चारपाई के पास बैठी मुसलसल रो रही थी। मैं अम्मा के पास गया और नज़रें अब्बा पर ही थीं। मेरे सब चचा वहाँ मौजूद थे। मैंने सब पर एक नज़र डाली और फिर अब्बा की तरफ देखा, जो सांस भी खींच खींच कर ले रहे थे। मैंने अब्बा को सीधा करके बिठाया तो वो रोने लगे और बोले कि मैं अपने इकलौते बेटे के हाथ पर मेहंदी लगी देखना चाहता हूँ। मैंने आंसू भरी आंखों से अब्बा की तरफ देखा, जो मुझे ही देख रहे थे। हम सब जानते थे कि मैं पहले बहन की शादी करना चाहता हूँ, फिर अपनी, मगर मुझ गरीब को भी आखिर कौन लड़की देता। चचा की सब बेटियाँ तो मुझसे खार खाती थीं। वजह सिर्फ मेरी कम कमाई थी, जबकि इस सब में भी मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं बहुत कोशिश के बाद भी ज़्यादा नहीं कमा पाता था क्योंकि मुझे ज़्यादा काम नहीं मिलता था। मैंने अब्बा को दुख भरी निगाहों से देखा और फिर सब चचा की तरफ एक नज़र देखा। सब मुझसे नज़रें फेरने लगे। मैंने मायूसी से नज़रें झुका ली। तभी न जाने कैसे पास खड़ी पुप्पो को मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दिया। पुप्पो की बेटी ने बहुत वावेला मचाया, मुझे गरीब, लोफर और फजूल इंसान तक कहा। मैंने पुप्पो को बहुत समझाया कि वो अपनी बेटी के खिलाफ कुछ ना करे, मगर मेरी पुप्पो की एक ही जिद थी कि कुछ भी हो जाए वो मुझसे ही शादी करवाएंगी। मैं नहीं जानता था कि इसके पीछे पुप्पो की क्या चाल थी, मगर मैंने अब्बा की खातिर सर खम कर लिया। मेरी पुप्पो कुछ अमीर थी, अमीर तो हम भी बहुत थे, मगर अब्बा को फॉलेज के अटैक के बाद हम लोग आसमान से ज़मीन पर आ गए थे। मैं भी पढ़ता था, ब्रांड के कपड़े पहनता था, मगर जब से अब्बा बिस्तर पर आए हमारी सारी जायदाद अब्बा के इलाज पर लग गई। अब्बा के बाद मैंने अब्बा का कारोबार संभालना चाहा, जो आज भी चचा लोगों के हवाले है। तब उन्होंने मुझे ये कहकर टाल दिया कि तुमने बिजनेस की डिग्री ली है जो तुम्हारे हवाले कर दें। हमें कोई शौक नहीं है बिजनेस डुबोने का। जब हम बिजनेस अलग करेंगे तब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। चचा 3 लोग थे और मैं तन्हा। उस पर अब्बा की बीमारी ने मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। मैं अब्बा की खिदमत में लग गया। पहल तो चचा घर पर खर्चा देते रहे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता चचा ने घर पर खर्चा देना बंद कर दिया कि अब तुम्हारा इस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं है। मेहनत हम करें और खाओ तुम लोग। हमारी भी बेटियां हैं, हमने उनकी भी शादी करनी है। जितना तुम्हारा हिस्सा बनता था उतना हमने कमाकर तुम्हें दे दिया है। अब हमसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं बेबसी के आलम में था, तभी मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी। जहाँ पहले मैं नए जोड़े लेता था, अब ईद पर भी नया सूट बनाने के पैसे नहीं थे। मैं गांव से बाहर चला गया और वहाँ नौकरी करने लगा, मगर वहाँ भी मुझे मजदूरी ही मिलती थी जिससे मैं इतना नहीं कमा सकता था। बमुश्किल घर का राशन पूरा होता था। मैं अक्सर औकात पैदल चलकर उतनी दूर आता क्योंकि मेरे पास गाड़ी तक का किराया ना होता था। मगर एक बात जो मैंने सीखी थी वो ये थी कि मैंने आज तक अपने अम्मा अब्बा और अपनी बहन को नाशुक्री करते नहीं देखा था। मेरी बहन जो लाडों में पली थी, वो भी हमेशा शुक्र अदा करती। मैं जब भी अपनी बहन से पूछता कि तुम किस बात का शुक्र अदा करती हो, तो वो कहती कि हर उस बात का जिसने मुझे अल्लाह के और करीब कर दिया। अल्लाह ने हमें आजमाइश देकर मुझे अपने करीब कर लिया है। आपको पता है भाई कि मुझे अल्लाह पाक से मांगते हुए कितना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे सब अभी पूरा हो जाएगा और वो कोई ताना भी नहीं देगा और ना ही देकर जताएगा। मैं अपनी बहन की शुक्रगुजारी पर हैरान रह जाता। अम्मा से पूछता तो वो कहती, नाशुक्री किस बात की करें? क्या हमारे पास हाथ पाँव नहीं है जो हम कमा नहीं सकते? अल्लाह ने इन चीज़ों से तो महरूम नहीं किया हमें। सिर्फ अब हमारे पास पैसे ही नहीं हैं तो फिर क्या हुआ? अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं है जिस पर नाशुक्री की जाए। पैसा तो आने जाने वाली शय है और चीज़ों के चले जाने पर नाशुक्री नहीं करते। और अगर नाशुक्री ना करो तो पीछे बचता है शुक्र।
तो मैं अगर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ तो इसमें कोई खामी तो नहीं। अम्मा और बहन की इस बात ने मुझे अल्लाह के इतने करीब कर दिया था कि मेरे पास दोबारा ये सवाल करने की हिम्मत ही पैदा नहीं हुई, बल्कि मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा था। और मेरा शुक्र अदा करना मुझे बहुत हिम्मत देता था। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। अब्बा की बीमारी ने मुझे सबके हाथों की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। फुप्पो की बेटी से मेरी शादी सादगी के साथ हो गई थी। वो कबूल सूरत थी, बहुत ज़्यादा प्यारी तो नहीं थी, मगर ऐसी भी नहीं थी जिससे नफ़रत की जाती। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत हो गई थी। मैं उससे हर वक्त प्यार भरी बातें करता, उसके लिए छोटे छोटे तोहफे लाता, कभी गुलाब, कभी कोई अंगूठी, मगर वो हमेशा मेरे दिए गए तोहफे की नाकदरी करती और कहती कि ये भी कोई चीज़ें हैं किसी को तोहफे में देने वाली। मैं तुमसे कोई हीरे की अंगूठी तो नहीं मांग रही, कम अज़ कम मुँह दिखाई में तुम मुझे सोने की अंगूठी तो दे ही सकते थे, मगर तुमने वो भी न दी। मैं उसकी बात पर शर्मिंदा हो गया क्योंकि मैंने उसको मुँह दिखाई में कुरान पाक दिया था। मेरे नज़दीक तो ये बहुत अनमोल तोहफा था, मगर मेरी बीवी को किसी सूरत पसंद नहीं आया था। उसको तो बस दुनियावी चीज़ों से लगाव था। मैं हर वक्त उसको समझाता रहता, मगर उसको हमेशा वही चीज़ अपनी तरफ माइल करती थी जो मेरे पास मौजूद नहीं होती थी। मैं उसे कई बार समझा चुका था कि इतनी नाशुक्री अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ने जितना दिया है उस पर सब्र शुक्र अदा करना सीखो, मगर वो हमेशा कहती कि किस बात का शुक्र अदा करूं? मेरे पास है क्या? अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है? बदसूरत सा शौहर और उसकी ना होने के बराबर वाली कमाई। आखिर में शुक्र अदा करूं तो भी किस बात का? मैं उसकी इतनी मायूसी और गिले शिकवों पर हैरान रह जाता कि खुदा से इतने गिले शिकवे कौन करता है? वो तो रहीम है, अता करना चाहता है, जिसको जितना चाहता है उतना अता करता है। मगर मेरी बीवी ये सब समझने से कासिर थी। उसको तो बस हर वक्त चीज़ों की फिक्र रहती थी। एहसास नाम की कोई भी चीज़ मेरी बीवी में नहीं पाई जाती थी। उसको इंसानों की कोई कदर न थी और ऐसे लोग अल्लाह को सख्त नापसंद होते हैं, और ये बात मैं कई बार उसको समझा चुका था। मेरी बीवी ने घर आते ही अलग घर का मुतालबा कर दिया। मैं तो हैरान था कि कोई औरत कैसे किसी का घर तबाह कर सकती है। मैं हर वक्त परेशान रहता। मेरी बीवी ने पूरा घर सर पर उठा रखा था। हर वक्त मेरी माँ और बहन से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती, जबकि वो उसको बहुत मोहब्बत और प्यार से समझाया करती थी। लेकिन मेरी बीवी का बस एक ही मकसद था कि वो मुझे लेकर अलग हो जाए। अम्मा ने तो कई बार कहा था कि अपना घर बसाओ, हमारी फिक्र छोड़ दो, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। बूढ़ी माँ और जवान बहन को छोड़कर कहाँ जाता? उस पर अब्बा की बीमारी, मैं बहुत बुरे तरीके से फंस चुका था। कभी कभार तो दिल करता था कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। मैं अपनी बीवी की तरफ देखकर हमेशा अपनी बहन को एक ही बात समझाता कि शादी के बाद कभी भी किसी के भाई, किसी के बेटे को उसके घर वालों से अलग करने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हारा वहाँ गुजारा ना हो तो मेरे पास लौट आना, लेकिन किसी का घर तबाह ना करना और न ही किसी भी चीज़ की परवाह करना। चीज़ें वक्त के साथ साथ बन जाती हैं, लेकिन रिश्ते एक मर्तबा बिखर जाएं तो फिर कभी नहीं बनते। एक रोज़ मैं शाम के वक्त घर लौटा तो किचन से चीखों पुकार आ रही थी। मैं एकदम घबरा गया और जल्दी से भागकर किचन की तरफ गया, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरी बीवी मेरी बहन से लड़ रही थी। क्योंकि मेरी बीवी अभी बर्तन धोकर एक तरफ हुई थी कि बहन ने एक गिलास में पानी पीकर वैसे ही बर्तनों में रख दिया था। इस बात पर मेरी बीवी मेरी बहन से झगड़ने लगी कि तुमने सारे बर्तन झूठे कर दिए हैं। मैंने बहन को समझाया और उसको कमरे में भेज दिया और अपनी बीवी को भी प्यार से समझाया, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उल्टा वो मुझे कहने लगी कि तुमने अपनी बहन के सामने मेरी बेइज्जती की है, जबकि मैंने बहन को अपनी बीवी के सामने समझाया था और बीवी को अकेले में। मैं जान गया था बीवी से बात करना मतलब दीवार में टक्करें मारने के बराबर था। तभी खामोशी से मैं अपने कमरे में चला गया और कुछ देर बाद जाकर बहन से माफ़ी मांग ली। वो तो समझ गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है गलत है, मगर मेरी बीवी को कौन समझाता? ये सब औरत के हाथ में होता है। वो चाहे तो घर बिगाड़ भी सकती है, चाहे तो बना भी सकती है। मुझे शुरू से हसरत थी कि मेरी बीवी मेरा साथ देने वाली हो, मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चलने वाली हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरी बीवी मेरी ही जानी दुश्मन बनी फिर रही थी। उसको तो मेरी भी ज़रूरत नहीं थी, कई मर्तबा मुझसे लड़ती। एक रोज़ मैं घर पर ही था और मुझे बहुत तेज़ बुखार भी था।
تبھی میری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آج تم کام پر کیوں نہیں گئے؟ کام پر نہیں جاؤ گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مگر میں خاموش رہا کہ اس کو اگر فکر نہیں ہے تو میں اس کو کیا کہوں۔ میری بیوی نے گھر پر واویلا مچایا، مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میرے ابا گھر کے حالات دیکھ کر مزید بیمار پڑ گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے پاس بلا کر ہمیشہ مجھ سے معافی مانگتے اور کہتے کہ مجھے معاف کر دو، میں ہی تمہارا گنہگار ہوں۔ میں تمہیں ایسی زندگی نہیں دینا چاہتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرا ایک غلط فیصلہ تمہاری ساری زندگی تباہ کر دے گا۔ میں ابا کو حوصلہ دیتا کہ بیوی ٹھیک ہو جائے گی ابا، پریشان نہ ہو، مگر وہ نہ مانتے اور کہتے کہ سب میرا قصور ہے، میری ہی غلطی ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ایک روز اماں میری بیوی کے پاس بیٹھی قرآن کا ترجمہ کر رہی تھی اور پھر ایک جگہ پر آ کر رک گئیں اور بہت غور سے میری بیوی کو دیکھنے لگیں۔ میری بیوی ہر وقت ناشکری کر کے روتی رہتی۔ میری ماں کہتی ناشکری سے خدا کا عذاب آتا ہے، پر وہ نہ سنتی۔ الٹا اماں کو کہنے لگی آج تک آپ لوگوں نے دیا ہی کیا ہے مجھے جو عذاب سنا رہی ہیں، اور شکر ادا کروں بھی تو کس بات کا؟ کیا ہے میرے پاس؟ میرے ساتھ کی سب کزنز موج میں ہیں، ہر آئے دن نت نئے کپڑے لیتی ہیں، مگر میں تو کچھ بھی نہیں لیتی۔ میرے پاس آ جا کر وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جبکہ اس وقت جو میری بیوی نے سوٹ پہنا تھا وہ بھی اس کی ضد پر پورے ایک دن کی مزدوری 6,000 لگا کر اس کو سوٹ لے کر دیا تھا۔ میں تعصب سے سر ہلانے لگا۔ میری اماں نے سر جھٹک کر قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی اور پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ ابھی میری اماں نے اتنا ہی ترجمہ پڑھا تھا کہ میری بیوی شور مچاتی میرے پاس آئی اور بولی کہ دیکھ رہے ہو اپنی اماں کی باتیں، مجھے طنز کر رہی ہیں، مجھے سکھا رہی ہیں، اب یہ بوڑھی عورت مجھے سکھائے گی؟ میری بیوی بہت بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ تبھی میرا دماغ گھوما اور میں نے اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ مگر میری اماں ایک ایسی خاتون تھیں جو یہ سب اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ تبھی وہ بھی غصے میں اٹھی اور میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی کہ آج کے بعد کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ میں حیران تھا عورت کے دو چہرے دیکھ کر۔ ایک طرف میری بیوی تھی جو اپنوں سے بڑوں کی عزت کرنا بھی نہیں جانتی تھی، تو دوسری طرف میری ماں تھی جو ایک عورت پر ہاتھ اٹھتا ہوا بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ ابھی میں اماں کو کچھ کہتا کہ میری بیوی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ بیوی کو دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ میں جلدی سے اس کو لیے گاؤں کے ہسپتال میں گیا، مگر وہاں کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں تھی۔ میں جلدی سے گاؤں میں سے ڈاکٹر کو ڈھونڈ کر لایا۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی جو کہا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہیں، میں خوشی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں بس ایک ہی بات تھی کہ میری بیوی بھی اتنی ہی خوش ہوگی جتنا میں خوش ہوں۔ اس کی خوشی کو دیکھنے کی خاطر میں جلدی سے کمرے میں گیا جہاں میری بیوی موجود تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی جب میری بیوی گھٹنے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا۔ مجھے لگا شاید وہ کوئی تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ میں نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں کہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ تو اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا اور کہنے لگی کہ پہلی مصیبتیں کم تھیں کہ ایک اور نئی نازل ہو گئی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ وہ کس مصیبت کی بات کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم کس مصیبت کی بات کر رہی ہو اور پہلی کون سی مصیبتیں تم پر نازل ہو گئی ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، خدارا پچھلے قصوں کو ختم کرو اور آگے بڑھو، ہماری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے۔ تو وہ منہ موڑ گئی اور کہنے لگی کہ یہ اولاد نہیں عذاب ہے، ایک نئی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، مگر یہ یاد رکھنا میں کسی صورت بھی اس بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی۔ میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے اپنی بیوی کی باتیں سن کر۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسی عورت ہے۔ عورت تو شادی کے بعد اولاد نہ ہونے پر پریشان رہتی ہے، دکھی رہتی ہے کہ خدا نے اس کو ابھی تک اولاد عطا نہیں کی۔ ہماری شادی کا تو ابھی سال بھی نہ ہوا تھا کہ اللہ نے ہمیں اتنا انمول تحفہ دے دیا، مگر میری بیوی ناشکری عورت اس بات پر بھی خوش نہیں تھی۔ اب تو مجھے محسوس ہونے لگا تھا جیسے میری بیوی کو مجھ سے صرف نجات چاہیے تھی اور کچھ نہیں، تبھی تو ایسی حرکتیں کر رہی تھی۔
میں اس کو گھر لے کر گیا۔ پورا راستہ ہم نے خاموشی سے کاٹا۔ گھر جا کر دیکھا تو اماں اور بہن بہت خوش تھیں ہمارے لیے۔ ایک نظر میں نے اپنی ماں اور بہن کے چہرے کو دیکھا اور ایک نظر بیمار باپ کی طرف دیکھا، ایک نظر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اب تو میری ضبط کی بھی انتہا ہو چکی تھی، مگر مجھ میں اب اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو کہتا کہ وہ یہ بچہ ضائع نہ کرے۔ اب میں اسے اس تنگ دستی سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے ایک مطالبہ کیا کہ وہ کیا چاہتی ہے، تو کہنے لگی کہ میں زندگی سے جانا چاہتی ہوں جس میں جی رہی ہوں۔ میں اپنی پرانی زندگی میں واپس جانا چاہتی ہوں جہاں صرف سکون ہی سکون تھا، عیش تھی، پیسے تھے، میں امیر تھی۔ میں تو پہلے بھی یہ بات جانتا تھا۔ میں نے اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، مگر تمہیں پہلے میرا بچہ اس دنیا میں لانا ہوگا۔ تم اسے کوئی نقصان اور کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ آخر کب تک میں اس کو ناپسندیدہ رشتے میں باندھ کر رکھوں گا؟ میں تو حیران تھا کہ وہ اس بات پر بھی خوش اور راضی ہو گئی تھی۔ 9 مہینے بہت مشکل اور مصیبتوں سے کٹے تھے، مگر خدا کی ایسی کرنی ہوئی کہ بچہ اس دنیا میں آیا نہیں تھا، مگر وہ میرے لیے بہت نصیب والا ثابت ہوا تھا۔ مجھے ایک کمپنی میں اچھی جاب مل گئی تھی اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے آسمان پر پہنچ گئے تھے۔ اب تو میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ امیر ہو گیا تھا، مگر آج بھی میں اسی چیز پر کھڑا تھا جہاں میں غریبی میں کھڑا تھا۔ لیکن اب میری بیوی کو مجھ سے طلاق نہیں چاہیے تھی۔ وہ تو اب بہانے ڈھونڈتی تھی کہ میں اسے نہ چھوڑوں۔ ارادہ تو میرا بھی یہی تھا کہ میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرا نصیب اتنا بدل جائے گا۔ ان 9 مہینوں میں میری بیوی نے میری ماں اور بہن کو بہت تنگ کیا، ان سے نوکروں کی طرح کام لیا۔ اگر میں کچھ کہہ دیتا تو بیوی کہہ دیتی کہ بچہ بھی تو تمہارا ہی ہے، اگر وہ میرا کام کر رہی ہے تو مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ میں تم پر احسان کر رہی ہوں تمہارا بچہ پیدا کر کے۔ جیسے تیسے 9 مہینے گزرے۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا، میں طلاق کے کاغذات لیے اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو اس پر دستخط کرنے کو کہا، مگر کون بے وقوف عورت امیر شوہر کو چھوڑتی؟ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس مرد کی جیب بھری ہو اس کا گھر بھی آباد رہتا ہے، اور جس کی جیب خالی ہو اس کا گھر بھی اجڑ جاتا ہے۔ میری بیوی میرے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اسے لگا تھا شاید میں بھول چکا ہوں، مگر میں تو بھولا ہی کچھ نہیں تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہارا بیٹا پیدا کیا تبھی تم مجھے طلاق دینا چاہ رہے ہو۔ یہ اتنی تکلیف میں نے کاٹی وہ کسی خاطر میں نہیں ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ تم ایک مرتبہ مجھ سے پوچھتے، میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اولاد اتنی انمول ہوتی ہے۔ میرے چہرے پر اس کی بات سن کر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو ضائع کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سی ترکیب سوچی گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم تو اس بچے کو دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی، پھر اچانک اتنی محبت کیسے آ گئی؟ اندر کی بات تو میں جانتا تھا، مگر میں اس کی منہ زبانی سننا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے اسے زیادہ شرمندہ نہ کیا اور اس کو طلاق نہ دی، مگر اب میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کو بھی میری ضرورت نہیں تھی، اسے تو صرف میرا پیسہ چاہیے تھا۔ شوہر ہونے کے ناطے میں اس کی زندگی کی تمام ضروریات پوری کر رہا تھا۔ ایک دن میں فقیر کو پیسے دے رہا تھا جب فقیر بولا، اپنی بیوی کو طلاق دے دے ورنہ سڑک پر آ جائے گا۔ اس کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں فقیر کو غور سے دیکھنے لگا، مگر اس نے منہ نہ موڑا۔ میں نے بھی نظر انداز کر دیا، مگر میری بیوی کی ابھی بھی ناشکری ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی ہر بات، ہر چیز پر ناشکری کرتی۔ میرے ابا کچھ بہتر ہو چکے تھے، اب میں بہن کی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر جو بھی رشتہ آتا میری بیوی ان کو نہ جانے کیا کہتی کہ وہ میری بہن کو کبھی بد کردار کہہ دیتے تو کبھی چالاک عورت کہہ کر رشتے سے انکار کر جاتے۔ میرا بینک اکاؤنٹ بھی دن بدن نہ جانے کیسے کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی اپنا اکاؤنٹ بھرتا میرا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، اچانک مجھے کاروبار میں نقصان ہونے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں کاروباری نقصان سے میں سڑک پر آ گیا۔ وقت پھر سے مجھے وہاں ہی لے آیا تھا جہاں سے میں نے سب شروع کیا تھا، مگر میری بیوی آج بھی خوش تھی اور آج بھی اس کا پہلے جیسا انداز تھا، امیروں کی پارٹیوں میں جانا، مہنگے کپڑے پہننا۔ مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ہوش تو تب آئی جب وہ فقیر دوبارہ ملا اور بولا، ابھی بھی وقت ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔
اس بار میں نے بیوی کو طلاق دے دی تو بیوی غصے سے بولی کہ کبھی میرے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہی نہیں۔ بیوی کا یہ کہنا تھا کہ اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بیوی گھر سے چلی گئی مگر الماری میں سے ایک فائل لے گئی۔ میں نے جب بیوی کو طلاق دے دی اس وقت علم ہوا کہ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ میری بیوی نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اس نے ساری دولت اپنے نام کروا لی تھی میرے نقلی دستخط سے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو سکتا ہے۔ مجھے میرے اپنے ہی دھوکہ دے سکتے ہیں، پہلے چچا اور اب میری بیوی۔ اب میں دوبارہ غریب ہوا تو اس کو اب مجھ سے کیا چاہیے تھا؟ تبھی اس نے کوئی واویلا نہیں مچایا اور بچہ میرے حوالے کر کے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میرے ابا یہ سب برداشت نہیں کر پائے اور اس دنیا سے چل بسے۔ ابا کے جانے سے گھر میں تو جیسے طوفان آ گیا تھا۔ بہن اور اماں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ میں اس کے لیے بد دعائیں کرتا اور اس کو برا بھلا کہتا۔ وہ میرے ابا کی قاتلہ تھی۔ مجھے اس بات کا علم بعد میں ہوا تھا کہ وہ دھوکے سے میری تمام جائیداد اپنے نام کروا چکی ہے۔ اسی لیے بزنس میں مجھے اتنا نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے دستخط لے کر اپنے مطابق بزنس کو چلا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے پھر سے محنت کرنا شروع کر دی۔ میں اب اپنی بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اس سے حد درجے نفرت کرتا تھا۔ میری تربیت میں نفرت کرنا شامل نہیں تھا، مگر میری بیوی نے مجھے نفرت کرنا بھی سکھا دیا تھا۔ وقت اور حالات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ وقت بدل جائے تو انسان کی شخصیت میں خود بخود نکھار آ جاتا ہے۔ میں جس جگہ کام کرنے لگا تھا وہاں کی مالکن بہت اچھی خاتون تھی، بہت رحم دل۔ اپنی بیوی سے ملاقات کے بعد تو جیسے میرا بھروسہ ہی سب پر سے اٹھ گیا تھا۔ مجھے وہاں کام کرتے کئی مہینے گزر گئے تھے۔ میں ایمانداری سے وہاں کام کر رہا تھا، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ گھر اپنا تھا، ورنہ میری آدھی کمائی تو کرایہ دینے میں ہی چلی جاتی۔ وقت گزرتا گیا، میں نہیں جانتا تھا کہ کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور کسی نے بہت گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ آئے دن کمپنی میں کوئی نہ کوئی بونس ملتا رہتا، کوئی نہ کوئی ریوارڈ یا کوئی نہ کوئی انعام ملتا رہتا۔ چونکہ میں ایماندار تھا تبھی میری مالکن مجھ سے بہت خوش تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی، ہر آئے دن کچھ نہ کچھ تحفتاً مجھے دیتی رہتی۔ اب تو کمپنی میں بھی لوگ باتیں کرنے لگے تھے۔ مجھے یہ سب پسند نہ آیا تو ایک روز میں نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنی مالکن کو کہہ دیا کہ میں بھی سب مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں، خدارا مجھ پہ اتنا مہربان مت ہوا کریں، لوگ مجھ سے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ وہ میری بات پہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ ایسے بھی کون سے سوال کر دیے ہیں انہوں نے جو آپ اتنا پریشان ہو گئے ہیں۔ میں نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ لوگ آپ کو اور مجھے لے کر باتیں بنا رہے ہیں، اور میں اپنے کردار کی تو فکر نہیں کر رہا، مگر آپ کے کردار پر کوئی بات آئے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی عورت بدنام ہو یا بد کردار کہلائی جائے۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے ان کی نگاہوں سے الجھن محسوس ہونے لگی تو میں وہاں سے آ گیا۔ میں ساری رات مالکن کی نگاہوں کو نہ بھول سکا۔ پوری رات میں نے آنکھوں میں گزار دی، مگر مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر مالکن چاہتی کیا ہے۔ کوئی تماشا نہ بنے اسی لیے کہیں اور نوکری تلاش کرنے لگا، مگر تب تک میں یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک مجھے کوئی نئی نوکری نہیں مل جاتی۔ اسی لیے میں نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ میں ابھی نوکری کی تلاش میں ہی تھا کہ ایک روز مارکیٹ میں مالکن میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں یہ کیا سن رہی ہوں، آپ میری کمپنی چھوڑ کر کہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں ایک دم چونک گیا کہ مالکن کو یہ خبر کس نے دی۔ میں نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے مالکن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ جس کمپنی میں تم نوکری کی تلاش میں گئے ہو وہ میرے بھائی کی کمپنی ہے، وہ تمہیں پہلے یہاں دیکھ چکا ہے، تبھی اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم نوکری چھوڑ رہے ہو۔ میں نے لمبا سانس کھینچا اور مالکن کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں یہاں پر مزید نوکری نہیں کر سکتا، کیونکہ میں لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا۔ میں نے بہت صاف ستھری زندگی گزاری ہے، بہت مشکل وقت میں بھی میں بہت پرسکون زندگی گزار رہا تھا، مگر اس کے بعد جو مالکن نے کہا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ جب مالکن نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، پھر تم پہ کوئی بھی الزام نہیں لگائے گا۔ میں نے حیرت سے مالکن کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، ہاں اگر تم میرا ہاتھ تھام لو تو اس بات سے ضرور فرق پڑے گا۔
میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تو وہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ اگلے ہفتے ہم دونوں کا نکاح ہے، اب گھوڑے پر تم آؤ گے یا دلہن بنی میں خود چلی آؤں؟ مالکن بہت اچھے مزاج کی تھی اور بہت کھلے مزاج کی بھی۔ وہ بولتے ہوئے بالکل نہیں سوچتی تھی کہ کس وقت کس کے سامنے کیا کہنا ہے، اور ان کی یہی عادت مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھتی تھی۔ میں نے مالکن کو ہاں کر دی اور انہوں نے 1 ہفتے کے بعد شادی کا پیغام بھیج دیا۔ گھر آ کر میں نے اماں کو بتایا تو اماں پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی کہ ایک آئی تھی تو تمہارا باپ کھا گئی، اب دوسری نہ جانے کیا کرے گی۔ اماں کی پریشانی برحق تھی، میں ان کی پریشانی سمجھ رہا تھا، مگر میں نے ان کو اس بات کا یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ عورت میری پہلی بیوی سے بالکل الگ ہے۔ اماں نے میری بات مان لی اور 1 ہی ہفتے کے اندر اندر میری شادی ہو گئی۔ گھر آتے ہی میری بیوی نے سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لی، سب کے ساتھ محبت سے رہنے لگی، اماں اور بہن کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ میری بہن میری بیوی کا بہت خیال رکھتی اور میری بیوی میری بہن کا۔ پورے گھر کی ذمہ داری میری بیوی نے اٹھا رکھی تھی۔ میری اماں بھی میری بیوی سے بہت راضی تھی۔ ایک بات جو مجھے اپنی بیوی کی بہت اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے پیسے کا غرور مجھ پر نہیں چلایا تھا، مگر میں جتنا اسے دیتا وہ اتنے میں گزارا کر لیتی تھی۔ وہ اپنا کام بھی فی الوقت اپنے بھائی کے حوالے کرائی تھی۔ میری بیوی نے مجھے کئی بار کہا کہ میں اس کا کاروبار سنبھال لوں، مگر میں نے سہولت سے اس کو صاف انکار کر دیا۔ میں اپنی محنت اور لگن سے کام کر رہا تھا جب ایک روز ایک وکیل میرے گھر آیا اور کہنے لگا کہ یہ کاغذات آپ کی بیوی نے منگوائے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ اکثر اس کو اپنے کاروباری مسائل کی وجہ سے وکیل کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تبھی میں وکیل کو اندر لے گیا۔ وکیل بہت خوبصورت اور خوش شکل نوجوان تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ وکیل کے لیے چائے بنائے، تبھی میں اس کو لیے اپنی بیوی کے پاس گیا۔ بیوی وکیل کو دیکھ کر اس سے گلے ملنے لگی۔ مجھے یہ بات بہت معیوب لگی۔ تبھی میری بیوی نے بتایا کہ وہ اس کا دوسرا بھائی ہے جو کہ ہماری شادی کے وقت ملک میں موجود نہیں تھا۔ میرے دل میں اپنی بیوی کے لیے جو آیا تھا وہ نکل گیا اور مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ میں اپنے سالے سے ملا اور اس کے لیے کھانا تیار کروانے لگا۔ تبھی میری بہن کھانا لے کر آئی۔ میری بیوی کا بھائی میری بہن کو بہت غور سے دیکھنے لگا، جبکہ میری بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کیا اور خوش اخلاقی سے اپنے سالے کو کھانا کھلایا۔ کچھ روز گزرے کہ میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ اس روز جو میرا بھائی آیا تھا وہ آپ کی بہن کو پسند کر گیا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں حیرت سے اپنی بیگم کو دیکھنے لگا اور اس سے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ میں نے اپنی بہن سے اس رشتے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ جیسے آپ سب کو مناسب لگتا ہے کر لیں۔ مجھے بھی لڑکا پسند تھا۔ تبھی میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ ہماری طرف سے رشتہ پکا ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں میری بہن کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میں تو اکثر ہی اپنی دونوں بیویوں کا موازنہ کرتا تھا اور ہمیشہ میری دوسری بیوی کا پلڑا بھاری ہوتا تھا۔ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ تبھی ایک روز میں اپنی بیوی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلا ہوا تھا، جب سامنے سے ایک ذہنی مریض عورت آتی دکھائی دی جو لوگوں کی گاڑیوں پر پتھر برسا رہی تھی۔ مجھے اس عورت کو دیکھ کر بہت ترس آیا۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ نہ جانے اس کے گھر والے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اس حالت میں بیٹی کو باہر نکال دیا، کیونکہ وہ بہت جوان تھی۔ مگر جیسے ہی اس عورت نے میری طرف چہرہ کیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری پہلی بیوی تھی۔ میں تو قدرت کے انصاف پر حیران تھا۔ وہ اچانک میرے پاس سے گزری، مگر اس نے میرے اوپر غور نہ کیا، کیونکہ وہ ویسے ہی حالت میں نہیں تھی، مگر وہ مسلسل بس ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ میں نے سب ختم کر دیا، میں نے خود کا سب ختم کر دیا۔ اس عورت کو بغور دیکھتے ہوئے میری بیوی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہنے لگی، ایسا کیا ہے اس عورت میں جو مسلسل آپ اسی کو دیکھ رہے ہیں؟ میں اپنی بیوی کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیا، کیونکہ وہ مجھ پر شک کر رہی تھی اور کہیں نہ کہیں جلن بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میری پہلی بیوی ہے، تو میری دوسری بیوی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ استغفار کرنے لگی، کہنے لگی نہ جانے ایسے کون سے گناہ کر دیے ہیں اس نے جو اس کو دنیا میں ہی ایسی سزا مل گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزر ہی جاتا ہے۔ آج میں اپنی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ میرا پہلا بیٹا جس کو میری دوسری بیوی نے پالا تھا وہ بھی ہم سب کے ساتھ بہت خوش تھا۔ زندگی جیسے پرسکون ہو گئی تھی۔ اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دے دیا تھا۔
میں تو اپنے رب کے انصاف پر حیران تھا کہ وہ کیسے کیسے انصاف کرتا ہے۔ وہ بہت بے نیاز ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اور وہ ظالم پر رحم نہیں کرتا اور مظلوم کو تنہا نہیں کرتا۔ جب انسان کسی کے ظلم پر خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت اپنے طریقے سے مظلوم کا ساتھ دیتی ہے، اور جب انسان اپنے کیے گئے ظلم پر بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، اور یہی دنیا کا دستور ہے۔ اللہ انسان کو تب تک موقع دیتا ہے جب تک وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جب وہ اللہ سے بے خبر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے اور انسان منہ کے بل زمین پر آ گرتا ہے۔